अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। तकरीबन 1 महीने के बाद मैं यूरोप के मुख्तलिफ़ शहरों से और बरतानिया के मुख्तलिफ़ शहरों से घूमता फिरता यहाँ वाशिंगटन अमरीका वापस पहुँचा हूँ, और इस हवाले से भी चंद इम्प्रेशंस आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं पाकिस्तान की डेवलपमेंट्स का एक ओवरव्यू आपके सामने रखूँ। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी बहस है, वहाँ जो इम्प्रेशन है और तासुर है, बहुत ज़ोर पकड़ चुका है कि जनरल फैज़ हमीद, द फॉर्मर डीजी आईएसआई की गिरफ्तारी का एक ही बुनियादी मकसद है, और वो मकसद ये है कि जनरल साहब को प्रेशराइज करके इमरान खान, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान के बारे में ऐसी चीज़ें कहलवाई जाएँ उनसे, उनको परसुएड किया जाए या दबाव के ज़रिए, जिसके ज़रिए किसी तरह से इमरान खान को एक फ़ौजी अदालत के सामने एक नया केस, एक नया मुकदमा जो है इमरान खान पे खोला जा सके, कौमी सलामती के हवाले से या रियासत के ख़िलाफ़ साजिश करने के हवाले से। ऐसा क्यों है? क्योंकि लोग ये महसूस करते हैं कि पाकिस्तान की सो कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट ने शरीफ जरदारी आसिम रजीम को ये अंदाज़ा हो गया है कि जितने भी केसेस उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाए हैं, वो पाकिस्तान की सिविलियन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में क्लिक नहीं करते, और अल्टीमेटली कोई भी केस ऐसा नहीं है जिसमें कितना ही ज़ोर क्यों ना लगा लें, पाकिस्तान की किसी हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं, उनकी कन्विक्शन जो है वो नहीं हो सकेगी, उन पे कोई जुर्म साबित नहीं हो सकेगा, कोई सियासी कोई कानूनी जवाज़ नहीं बन सकेगा उनको बहुत देर तक, 2-3-4 बरस तक पाबंद सलासिल रखने का। इसलिए अब ये फार्मूला जो है वो ढूंढा गया है। इसके हवाले से मैं मज़ीद अभी कमेंट्स करता हूँ। एक और बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वो है जहाँ मैंने देखा कि अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान के माहिर नाज कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, लाहौर से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनके साथ मेहरबानो कुरैशी भी थी, शुएब शाहीन साहब भी थे, एक दो और भी लोग थे, जिसमें इलेक्शन फरवरी 2024 के इंतखाबात की जो अहमियत है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, पाकिस्तान की तारीख पे, उस पर बहुत ज़ोर जो है वो दिया गया। इसकी क्या अहमियत बनती है, इसके हवाले से भी मैं बात करूंगा, और फिर इससे नथी इंटरनेट पे क्या हो रहा है, मईशत पे क्या हो रहा है, इंप्रेशंस क्या हैं पाकिस्तानी यूरोपियंस के, पाकिस्तानी बरतानिया के जो बाशिंदे हैं, उन सब के क्या इंप्रेशंस हैं, उनकी अहमियत क्या है, मैं उसके हवाले से बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। इसकी वीडियो अगर आपको पसंद आती है उसे लाइक करें, लेकिन वीडियोस को शेयर करें, इसकी बहस और इसके कमेंट्स में हिस्सा लें, और चौधरी निज़ामुद्दीन साहब की और शरीफ जरदारी की जो फायरवॉल है उसे डिफीट करने में किसी न किसी हद तक इससे मदद मिलती है। अब चलते हैं पाकिस्तान की डेवलपमेंट्स की तरफ। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म की अपनी एक फीलिंग शेयर करूँ कि 2007 से लेके 2022 के अक्टूबर तक मैं मुसलसल पाकिस्तान में रहा। इस टाइम पीरियड में 10-15 दफ़ा, शायद इससे भी ज़्यादा दफ़ा मुझे पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करने का मौका मिला, जिसमें मैंने यूरोप ट्रैवल किया, बरतानिया ट्रैवल किया, अमेरिका ट्रैवल किया, मशरक़ वस्ता की तरफ ट्रैवल किया। लेकिन जब भी आप वापसी का सफ़र शुरू करते हैं तो आपको एक कमिंग होम की फीलिंग होती है, जो होम कमिंग की फीलिंग होती है। और हमेशा मेरी जो डेस्टिनेशन होती थी वापसी पे, वो इस्लामाबाद का एयरपोर्ट होता था, इस्लामाबाद का शहर होता था, और उसमें एक होम कमिंग होम की एक फीलिंग होती थी कि आप अपने घर की तरफ जा रहे हैं। इस दफ़ा पहली दफ़ा आप कह रहे हैं कि 17 बरस के बाद ये मुझे फीलिंग थी कि मैंने जब वापसी का सफ़र शुरू किया तो होम इस्लामाबाद नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, बल्कि वाशिंगटन है, अमेरिका है। ये एक फीलिंग थी, बड़ी अजीब सी फीलिंग थी। इस फीलिंग के साथ एक दूसरी बड़ी अजीब सी फीलिंग थी। वो फीलिंग ये थी कि जब भी मैंने अमेरिका से, बरतानिया से, यूरोप की किसी डेस्टिनेशन से पाकिस्तान की तरफ सफ़र शुरू किया, गो डायरेक्ट फ़्लाइट थी, या इवन तुर्की से, या वो डायरेक्ट फ़्लाइट थी, या वो फ़्लाइट थी जो इस्तांबुल के थ्रू, अबू धाबी के थ्रू या दुबई के थ्रू होती थी, तो मुझे एक फीलिंग होती थी कि मुझे एक लगता था कि आई एम ट्रैवलिंग बैक इन टाइम, यानी आप आगे के वक्त से 21वीं सदी से थोड़ा पीछे कहीं 19वीं 20वीं सदी की तरफ जो है आप सफ़र कर रहे हैं। हालांकि दरमियान में आपको पता है, एक जाली शहर जो है, खूबसूरत सा चमकता हुआ, एक दमकता हुआ चमकता हुआ दुबई या अबू धाबी या कतर या दोहा भी आपको नज़र आ जाता है। लेकिन मी बीइंग अ कीन स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मुझे हमेशा एहसास था कि ये बिल्कुल जाली किस्म की तहजीब है, और ये मॉडर्निटी के एतबार से तो ये लाहौर इस्लामाबाद के साथ भी इसका कोई मुकाबला नहीं है। ये तो ऐसी एक प्रिमिटिव किस्म की साइकी और सोल है। तो फीलिंग यही होती थी कि आप एक टाइम मशीन में बैठे हैं और 100 बरस 200 बरस आप पीछे जा रहे हैं। इस दफ़ा यूरोप से और बरतानिया से अमेरिका आते हुए मेरी फीलिंग बिल्कुल उल्टी थी, और मुझे महसूस हो रहा था, और हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुझे लग रहा था कि मैं वक्त में, वैसे तो अमेरिका बरतानिया से 5 घंटे और यूरोप से 6 घंटे पीछे है, लेकिन फीलिंग ये होती थी कि आप कोई 20वीं सदी से 21वीं सदी की तरफ जा रहे हैं। इतना एक अमेरिका का टेक्नोलॉजिकल एज जो है वो आपको फील होता है, जैसे ही एक अमेरिकन एयरलाइंस में आप बैठते हैं
जो आखिरी मेरी डेस्टिनेशन थी वो यूरोप का शहर ब्रसल्स थी, और ब्रसल्स के एयरपोर्ट के अंदर ही ये फीलिंग बड़ी क्लियर थी कि अब आप एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। हालांकि यूरोप बजाते खुद आप उसका कोई कंपैरिजन पाकिस्तान वगैरह से जो है वो नहीं कर सकते। अब इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की एक एग्जांपल मैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, जिससे आप सबका ताल्लुक है, आपके सामने रखता हूँ, और कुछ मैं आपसे स्क्रीन शॉट्स भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। जो पहला मैं स्क्रीनशॉट आपके सामने रखूंगा, ये मैंने अपने फ़ोन से भी खींचा है। ये मेरी वाईफाई की स्पीड है जो मुझे फ़ोन के ऊपर मिल रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि डाउनलोड स्पीड जो है वो इस वक्त कोई 400 MBS से 450 MBS के करीब मिल रही है, और इसमें जो अपलोड स्पीड है वो भी शायद 140 के करीब मिल रही है। मैंने लाहौर में किसी दोस्त से वहाँ का स्क्रीनशॉट मंगवाया है, वो आप देख सकते हैं कि PTCL उसके ऊपर लिखा है। आप जो पहला वाला स्क्रीनशॉट है उसमें आप देख सकते हैं, उसमें आपको वॉशिंगटन लिखा हुआ नजर आएगा, और जो दूसरा स्क्रीनशॉट है उस पर आपको PTCL लिखा हुआ नजर आएगा। जहाँ डाउनलोड स्पीड जो है वो 24 MBS है, और अपलोड स्पीड जो है वो ज़्यादा है, बल्कि वो 28 MBS है। होता दुनिया भर में ये है कि आपकी डाउनलोड स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, आपकी अपलोड स्पीड जो है वो कम होती है। ये वो एक ऐसा फिनोमेना था, क्योंकि जब मैं यूरोप में मैंने लैंड किया तो मैं AT&T का एक पैकेज लेके गया हुआ था, जो आपको दुनिया के हर शहर में सबसे फास्टेस्ट और सबसे अनलिमिटेड पैकेज देता है, जिसको इंटरनेशनल डे पैकेज कहते हैं। और मैं अपने हर फ़ोन के ऊपर $12 पर डे उसके हवाले से दे रहा था। तो रोम में इंटरनेट स्लो था, रोमानिया के शहर बुखारेस्ट में तकरीबन मोर और लेस अमेरिका की स्पीड पे इंटरनेट मुझे मिल रहा था। सोफिया में, बुल्गारिया में भी कंपेरेबल था अमेरिका के साथ, गो के बुखारेस्ट से स्लो था। एथेंस में बिल्कुल ही मरा हुआ था, मुझे वहाँ पे पाकिस्तान बहुत याद आया, रोम उसमें ग्रीस में। और मेरा ये ख्याल था कि बरतानिया में मुझे बहुत ही फास्ट इंटरनेट मिलेगा, लेकिन बरतानिया में इंटरनेट की जो स्पीड थी फ़ोन के ऊपर जो मुझे मिल रही थी वो तकरीबन थोड़ी ही बेहतर थी एथेंस से। मैंने वहाँ पे लोकल सिम भी ली, लेकिन कोई हालात उसके नहीं थे। और मुझे मैक्सिमम जो डाउनलोड थी बहुत ही फास्ट, अगर कहीं डाउनलोड मिलती थी तो 100 MBS के करीब मुझे डाउनलोड मिलती थी। लोगों के घरों में भी अक्सर बड़ा स्लो किस्म का वाईफाई था, और जो अपलोड स्पीड थी वो तो बहुत ही मरी हुई थी। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन की, और अभी ये फास्ट नहीं है, मैं आपको इतना बता दूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी सेटिंग्स में कोई मसला पड़ गया। अभी मैंने कंप्लेन करनी है अपने कैरियर से, टेलीफोन कैरियर से, और आप देखेंगे कि स्पीड मेरी और ज़्यादा जो है, मुझे बल्कि कई दफ़ा जो स्पीड है वो मैंने अच्छे वक्त, क्योंकि दिन के कई हिस्सों में कंजेस्टन होती है, कुछ होता है, तो मैंने 700, 800 MBS, 900 MBS की डाउनलोड भी यहाँ पे देखी है, एंड 250 तक की मैंने अपलोड भी देखी है। अब आप ये इसको कंपेयर करें पाकिस्तान की सूरत हाल के साथ। अब इस पे आ जाएं, जो पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता कई दिनों या हफ्तों से एक बड़ी शदीद तेज़ोतुन किस्म की बहस हो रही है। पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन IT की मिनिस्टर साहिबा हैं, शहज़ा फातिमा साहिबा, फरमा रही हैं कि ये इसलिए है कि लोग प्राइवेट वर्चुअल नेटवर्क जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब फजूल और गरीब किस्म की एक्सप्लेनेशन है। जो मैंने आपको PTCL का दिखाया है, इसका आप इम्पैक्ट देखें कि पाकिस्तान की फ्रीलांसर्स के ऊपर, जो इंटरनेट बिजनेस कम्युनिटी है, पाकिस्तान के जितने भी बिजनेसेस बैक ऑपरेशंस करते हैं, बैक ऑफिस ऑपरेशन करते हैं, डाटा कंप्यूटेशन करते हैं, उस पर इसका क्या असर हो रहा है। इसके साथ देखें कि बिजली के नर्क की वजह से और इंटरेस्ट रेट्स की वजह से पाकिस्तान के जो मेन इंडस्ट्रियल शहर हैं, जैसे फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, समड़ियाल है, सियालकोट है, कराची है, लाहौर है, वहाँ पर बिजनेसेस की इस वक्त क्या सूरत हाल होगी। मैं आपको याद करवाऊंगा कि जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत 2018 में आई थी, तो उस वक्त फैसलाबाद में लाखों लोग बेरोज़गार थे, अनएम्प्लॉयड थे। कहते हैं कि पता नहीं 40%, 50% इंडस्ट्री फैसलाबाद की बंद थी। अब तकरीबन वही सूरत हाल जो है वो एक बार फिर से डेवलप कर रही है। अब मैं आपसे कुछ इंप्रेशन शेयर करूं, क्योंकि वैसे तो मेरी कोशिश थी कि मैं किसी से ना मिलूं, एनोनिमसली ही सफ़र करूं यूरोप के शहरों में, लेकिन ना करते करते भी हर शहर के अंदर मेरी कुछ ना कुछ पाकिस्तानियों से ज़रूर मुलाकात हुई, पाकिस्तानी ओरिजिन लोगों से। उनमें से बहुत से लोग तो वो थे जो यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं, वहाँ के रेजिडेंट्स थे या वहाँ के सिटीजन्स थे। ख़ास करके बरतानिया में तो ज़्यादातर जो लोग मिले वो सिटीजन ही थे। लेकिन ऐसे लोगों से भी मुलाकात हुई जो पाकिस्तान से किसी वजह से आए हुए थे, कोई दुबई से आया हुआ था, कोई टूरिज़्म कर रहा था। उनके सम टोटल इम्प्रेशन तो खैर पाकिस्तान के बारे में मायूस कुन थे ही, वो बड़े डीमोरलाइज थे। बहुत उनको लगता था कि बहुत ही डिसअपॉइंटेड की उनकी फीलिंग थी। लेकिन मुझे तकरीबन 3 लोग ऐसे मिले जिन्होंने अजीबोगरीब किस्म का ये वाक़या सुनाया, जो रहते तो यूरोप में थे, और एक मेरा ख्याल है उसमें से 2 बरतानिया में रहने वाले जो लोग मिले, और एक यूरोप में, एक इटली में और 2 बरतानिया में, जो पाकिस्तान गए और गिरफ्तार हो गए।
اور میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ پاکستان میں کیوں گرفتار ہو گئے؟ انہوں نے بتایا کہ ان کا کوئی سیاست سے خاص تعلق نہیں تھا، لیکن وہ جس ڈیرے کے اوپر کوئی ایک صاحب گجرانوالہ کے، ایک صاحب جو ہیں گجرانوالہ کے قریب کے، ایک صاحب فیصل آباد کے اور ایک میرے خیال لاہور کے، انہوں نے کہا کہ ہم جس جگہ پہ یہ کس ڈیرے کے اوپر تھے، ہمارا وہ خاندان یا کنبہ یا ہمارا جو ٹرائب ہے، یا ٹرائب نہیں سوری آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے، یا ہمارے گھر والے یا برادری والے جو ہیں وہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے تھے، تو آدھی رات کے بعد ہمارے گھر کے اوپر چھاپا پڑا اور ہمیں بھی ساتھ ہی دھر لیا گیا، اور ہم نے 15 دن یا 16 دن یا 17 دن جو ہے وہ جیل میں گزارے، اور اس کے بعد پولیس کو بہت سے پیسے دے کے ہماری جان چھوٹی، ہم نے اپنا پاسپورٹ پکڑا اور پاکستان سے ہم نے دوڑ لگائی۔ مجھے ایسے بھی اچھا، اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اگر یوں ہی چلتے چلتے، ناٹ دیٹ کہ میں کوئی ریسرچ کر رہا تھا، نہ میرے ذہن میں کوئی ایسا کویسچن تھا، نہ میں نے کسی سے یہ چیز پوچھی، یقین مانیں بالکل، اگر یوں ہی چلتے چلتے سرے راہ آپ کو 3 لوگ ایسے مل جائیں لیس دین 4 ویکس میں، جو آپ کو بتائیں کہ وہ بغیر کسی وجہ کے گرفتار ہو گئے اور جو رہتے ہی نہیں ہیں پاکستان کے اندر، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پنجاب کے اکراس یہ جو بیلٹ ہے، لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، اس میں پنجاب پولیس نے اور شریف زرداری عاصم رجیم نے کتنا میسو کریک ڈاؤن کیا ہے لوگوں کے خلاف، اور کتنی وہاں پر جو ہے لوگوں کو مصیبت کرنی پڑی ہے، کیونکہ لوگوں نے بتایا کہ کس طرح سے پولیس نے، یعنی جو کچھ ہوا وہ ہوا سیاسی طور پہ، لیکن پولیس نے باقی ان خاندانوں کا، گھر والوں کا کس طرح سے استحصال کیا، کس طرح سے ان سے پیسے بٹورے یا ان کی چیزیں جو ہیں وہ اٹھا کے لے گئے۔ یہ بھی ایک امپریشن جو ہے مجھے درمیان میں پتہ چلا۔ مجھے ایسے بھی لوگ ملے جنہوں نے یہ بتایا کہ وہ اپنا کاروبار جو ہے وہ برطانیہ سے، فار انسٹنس مجھے ایک صاحب ملے کینٹ کی کاؤنٹی میں، اچھا بہت سے لوگ جو مجھے ملے وہ ٹیکسی چلاتے ہیں یا اوبر چلاتے ہیں، اور یہ کم ایسا نہیں ہے کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں نے ماسٹرز کیے ہوئے ہیں، وہ اپنا دوسرا ماسٹر کر رہے ہیں، کوئی اٹلی میں ماسٹرز کر رہا ہے، کوئی اسے کہتے ہیں برطانیہ میں کسی یونیورسٹی سے ماسٹرز کر رہا ہے، کسی کی بیوی ماسٹرز کر رہی ہے، یہ سب پڑھے لکھے لوگ تھے۔ اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ پہلے ان میں سے ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے اپنے کاروبار بیچے، اور بیچ کے آج سے 1-2 سال پہلے وہ، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ان کی لڑکیوں کی جو نشو و نما ہے، تعلیم و تربیت ہے، وہ یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے، برطانیہ میں نہیں ہونی چاہیے، تو وہ پاکستان چلے گئے، لیکن اب وہ پاکستان سے دوڑ کے دوبارہ برطانیہ آ گئے ہیں، اور اب وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ انہیں اپنی بچیوں کو بھی برطانیہ میں ہی تعلیم دلوانی ہے، اور پاکستان میں ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے بچوں کا، انکلوڈنگ بچیوں کا، کسی قسم کا کوئی مستقبل جو ہے وہاں پہ نہیں۔ جب میری ان پاکستانی یورپینز یا برطانوی پاکستانیوں سے ملاقات ہو ہی گئی، تو میں نے ان سے ظاہر بات چیت کی، میں نے ان سے سمجھنا چاہا ان کے تاثرات کو۔ مجھے پتہ چلا، اس کو اگر میں سم ٹوٹل کروں، ان کی ڈس اپوائنٹمنٹ، کی ڈی مورلائزیشن، یا ان کا جو ایک احساس ہے کہ پاکستان میں کیا ہوا، تو 4 واقعات ایسے ہیں جن کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حیران پریشان ہے کہ پاکستان میں کیا ہوا۔ پہلا واقعہ شہید ارشد شریف کا قتل، دوسرا عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ وزیر آباد کے قریب، تیسرا مئی 9 کے واقعات، اور چوتھا 8 فروری 2024 کا الیکشن۔ یہ وہ 4 چیزیں ہیں جس کے بارے میں ان تمام لوگوں نے، مطلب میرے میں سے اکثر لوگوں نے ان کا ذکر کیا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ جس پاکستان میں رہتے تھے ذہنی طور پہ، یہ جو وہ پاکستان کو پرسیو کرتے تھے، سمجھتے تھے، ان کا خیال تھا کہ پاکستان میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ فار انسٹنس پاکستان میں بہت سے لبرلز ہیں جو تھنک ٹینکس کی میٹنگز کے اندر یا مختلف جگہوں پہ اخبارات کے اندر، یا اگر آپ ان کی باتیں سنتے ہیں، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں شہید ارشد شریف کے قتل کا جو انارمٹی ہے اس واقعے کی، اس کو بلٹل کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا، یہ پہلے بھی پاکستان میں ہوتا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے پیریفری کے اندر، جیسے امریکہ میں الاباما کے بارڈر کے اوپر یا میکسیکن بارڈر کے اوپر بہت سی گند بہت ہوتا ہے، یا بعض امریکہ کی سدرن اسٹیٹس کے اندر بہت سی ریسزم ہوتی ہے، لیکن وہ واشنگٹن اور نیو یارک کے اندر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسی چیزیں تو پہلے بھی ہوتی تھیں، بلوچستان میں ہوتا رہا، فاٹا میں ہوتا رہا۔ وہ یہ سمجھنا نہیں چاہتے، یا لوگوں کو نہیں سمجھنا دینا چاہتے کہ جس طرح سے شہید ارشد شریف کا قتل ہوا، پاکستانی ذہنوں میں تھا کہ اس طرح سے ایک مین سٹریم اینکر کا اس طرح سے پاکستان کے ریاستی ادارے جو ہیں وہ نہیں کر سکتے، یا ان کے اوپر ایسا الزام نہیں لگ سکتا۔ پھر عمران خان کے اوپر جس طرح سے قاتلانہ حملہ ہوا، لوگوں کا پورا ایمان ہی متزلزل ہو گیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ پھر مئی 9 کے جو واقعات میں ان کو ایسا، کبھی ان کو لگتا تھا کہ پاکستان کی فوج اور لوگوں کے درمیان میں اس قسم کا آمنا سامنا جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے ذرا بھر بھی، رتی بھر بھی یہ شک ہو کہ مئی 9 لوگوں نے نہیں کیا، بلکہ عاصم رجیم نے، شریف زرداری عاصم رجیم نے مئی 9 پلان کیا ایک اسکرپٹ کے طور پہ۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اب ہر آدمی جو ہے وہ یہ چیز سمجھ چکا ہے، حالانکہ اخبارات کے اندر آپ کو ایسا بہت سا امپریشن ملتا ہے جیسے یہ ہو گیا، یا لوگوں نے حملہ کر دیا فوج کی تنصیبات پہ، لیکن
اخبارات کی دنیا سے باہر نکل جائیں، ذرائع ابلاغ جو پاکستانی حکومت کے کنٹرول میں سے باہر نکل جائیں تو لوگوں کو رتی بھر بھی شک نہیں ہے۔ جو چوتھی چیز ہے وہ 8 فروری 2024 کے انتخابات ہیں۔ جن لوگوں سے میری بات ہوئی ان کو حیرانگی ہے کہ پاکستان میں اس طرح سے بھی ہو سکتا تھا، حالانکہ پاکستان میں سارے ہی انتخابات فلاڈ ہوئے ہیں، لیکن یہ جو رات کے 11-12 بجے کے بعد ڈرامہ چلا ہے کہ بندوقیں لے کے آپ ریٹرننگ افسروں کے دفتروں میں گھس گئے، یہ لوگوں کا خیال تھا کہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ امپریشن تھے چند بہت ہی بریفلی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اب چونکہ ذکر ہو گیا فروری 2024 کے انتخابات کا، تو اب سے چند گھنٹے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی جو پریس کانفرنس کی، جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ مہربانو صاحبہ، مہربانو قریشی، شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی بھی موجود تھیں، ان کے ساتھ وہاں پر شعیب شاہین صاحب بھی تھے، اس کے علاوہ بھی 1-2 لوگ تھے۔ اس پریس کانفرنس کے اگر پہلے 7-8 منٹ دیکھیں، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو یوٹیوب کا چینل ہے وہاں پہ آپ کو یہ پریس کانفرنس مل جائے گی PTI آفیشیل کے اوپر، اس میں بڑے واشگاف الفاظ میں سلمان اکرم راجہ نے یہ پوزیشن اختیار کی ہے کہ 8 فروری 2024 کے انتخابات جو ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ واٹر شیڈ ایونٹ ہے۔ انہوں نے اس کی تفصیلات بھی شیئر کی، کیسے ان کی بیوی کو ان کو دھکے مار کے نکال دیا گیا، ان کی بیوی ان کی پولیٹیکل ایجنٹ تھی، انہیں نکال دیا گیا، کیسے فارم 45 کے اعتبار سے پاکستان تحریک انصاف نے ان انتخابات میں 170 سیٹیں جیتیں، اور یہ بات سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں۔ مجھے اٹھا کے گردن سے دبوچ کر باہر پھینکا گیا RO کے دفتر سے۔ میری اہلیہ میری الیکشن ایجنٹ تھی، ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا۔ کہاں ہیں شریعت کے ماننے والے، کہاں ہیں چار دیواری کا تقدس رکھنے والے؟ اس دن جو شرمناک واقعہ ہوا اس کا میں پیچھا تمام عمر کروں گا، میں نہیں چھوڑوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے اس دن ہمارے ساتھ یہ بدسلوکی کی۔ اور یہ میں بھی سمجھتا ہوں، آپ میں بھی اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ جو ہیں ہی از اے نو نان سینس گائے، مطلب سلمان اکرم راجہ کا یہ کسی اور سیاستدان کے کہنے میں بہت فرق ہے۔ جب سلمان اکرم راجہ یہ کہتے ہیں کہ 170 سیٹیں ہم نے جیتیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ لاہور کے میرے حلقے میں میں نے ہر حلقے کا، میں نے اپنے جو کانسٹیچوئنسی تھی اس کا ہر حلقہ جو ہے پولنگ اسٹیشن میں نے جیتا، تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ 8 فروری 2024 کے انتخابات ایک امپورٹنٹ واٹر شیڈ ایونٹ تھے۔ ان انتخابات کو آپ رائٹ آف نہیں کر سکتے، انہیں آپ بھلا نہیں سکتے، یہ پاکستان کی مستقبل کے حوالے سے یہ ایک امپورٹنٹ ریفرنس پوائنٹس ہے۔ اب اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے پاکستان تحریک انصاف ہی کے اندر سے ایک پلیٹ فارم پہ ایک بڑا سخت قسم کا ریجوائنڈر آیا ہے، رسپانس آیا ہے اس پریس کانفرنس کو جو چند دن پہلے محمود خان اچکزئی صاحب نے اسد کیسر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کی، جس میں انہوں نے کہا کہ نئے انتخابات ہونے چاہیے، اس کا مطالبہ کیا، اور اسد کیسر صاحب نے بھی اس کی تقریباً تائید کی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 1 سے زیادہ ویلاگ میں نے کہا تھا کہ یہ جو نئے انتخابات کی اب بات کرتے ہیں، جب تک کہ آپ کے پاس ایک فریم ورک نہ ہو، گارنٹیز نہ ہوں، کوئی پازیٹیو آپٹکس نہ ہوں، کوئی ایک کانفیڈنس بلڈنگز میئر جس کو CBM کہتے ہیں وہ نہ ہوں پاکستان کی سو کالڈ عاصم رجیم کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، تو آپ نئے انتخابات سے آپ کیا امید کر سکتے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک پش بیک آیا ہے، اور اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اب تحریک انصاف کی مجموعی طور پہ پوزیشن جو ہے وہ کیا رہتی ہے نئے انتخابات کے حوالے سے۔ اور میرا خیال ہے کہ ابھی تک عمران خان کی طرف سے نئے انتخابات کے حوالے سے کوئی کلیئر پوزیشن تو میری نالج میں کم از کم جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ یہ تاثر بڑا گہرا ہو چکا ہے کہ فارمر DG ISI جنرل فیض حمید صاحب کو جو گرفتار کیا گیا ہے، جو ان کو ڈیٹین کر لیا گیا تھا 8 اگست کو، اور جو ان کی گرفتاری جس کو مانا ISPR نے اس کی 3-4 دن کے بعد، اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کہ جنرل فیض کو دباؤ میں لا کر جنرل فیض کو سے کچھ ایسا کہلوایا جائے، یعنی شریف زرداری عاصم رجیم کی اب یہاں پہ کوشش یہ ہے کہ جنرل فیض کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دے دیں جس کے نتیجے میں فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان جو ہیں ان کے اوپر ایک ملٹری کورٹ کا نیا مقدمہ بنایا جا سکے کہ انہوں نے پاکستان کی ریاست کے خلاف، اسٹیٹ کے خلاف جو ہے انہوں نے ایک سازش کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کے اوپر تو تقریباً 200 کے قریب کیسز پہلے بن چکے ہیں، پھر یہ کیس جو ہے بنانے کی ان کو اس وقت کیا سوجی اور کیا اس کی ضرورت ہے؟ اس کی ایکسپلینیشن یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انہیں یہ اندازہ ہو چکا ہے، شریف زرداری عاصم رجیم اور اس کے تمام جتنا بھی اسٹرکچر اور ڈھانچہ ہے، انہیں یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ جس قسم کے کیسز انہوں نے جھوٹے جعلی فضول واہیات کیسز کتنی ہی محنت کر کے کیوں نہیں بنائے، ورنہ کیس تو تگڑا ہوتا تو 1-2 ہی بہت ہوتے، انہوں نے تو 200 بنائے۔ لیکن کسی بھی کیس میں ان کو یہ احساس ہو چکا ہے، ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ انہیں کنوکشن نہیں مل سکتی۔ یہ نیچے سے ایک ATC کورٹ سے کنوکشن حاصل کر لیتے ہیں، لیکن معاملہ جب ہائی کورٹ کے لیول میں آتا ہے، اور جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے ایک سٹینڈ اور ایک پوزیشن لے لی، لاہور ہائی کورٹ سے بھی بعض جج صاحبان نے لے لی، جب اس لیول پہ جا کے اسکروٹنی ہوتی ہے
تو کوئی بھی ان کا بنایا ہوا کیس جو ہے وہ اسی طرح سے کمزور پڑ جاتا ہے جس طرح سے موم کو یا مکھن کو آپ دھوپ کے سامنے رکھتے ہیں، جب سورج نکلتا ہے اس کو ہیٹر کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ پگھلنے لگ جاتا ہے. تو ان کے کیسز جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. ان کو احساس ہو گیا کہ نہ ہم ہائی کورٹ سے کوئی کنوکشن حاصل کر سکیں گے، اور جو سپریم کورٹ میں میجورٹی ڈیسیجن آیا ہے ریزرو سیٹس کے حوالے سے، اور جس طرح سے وہاں پر چیف جسٹس جناب آنریبل قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی گرفت کمزور ہو گئی ہے، اس کے بعد ان کو احساس ہوا ہے کہ عمران خان کی کنوکشن ہمیں جوڈیشل سسٹم سے نہیں مل سکتی. اب ان کو لگتا ہے کہ صرف ایک کورٹ جو ہمارے اپنے کنٹرول میں ہو، ایک ملٹری کورٹ، وہیں سے ہمیں کنوکشن حاصل ہو سکتی ہے، اور جنرل فیض کے ذریعے اب ایک نیا قسم کا یہ کیس جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں اسد فیضی صاحب جو امریکہ کے ویسٹ کوسٹ میں سیاٹل میں ایک بڑے کامیاب بزنس مین ہیں، ایک ٹیکنالوجی انٹرپرنر ہیں، ان کا ایک آرٹیکل جو ہے وہ بڑا پڑھنے والا ہے، وہ میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھاتا ہوں، جس میں اسد فیضی صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے، یہ ان کا کلیم ہے، یہ ان کی انالیسس ہے کہ بشرا بی بی کو، عمران خان کی اہلیہ کو اس میں انوالو کیا جائے گا. پھر وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی کو انوالو کرنا ہے تو سب سے کریڈیبل تو یہ ہوتا ہے کہ آپ عمران خان کی بہنوں کو اس میں انوالو کر لیتے، کہ ان کی بہنوں کا اور جنرل فیض کے درمیان کوئی رابطہ تھا. لیکن اس میں کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی اور جنرل فیض کے ایک ریلیشن شپ کو، یا ان کے درمیان ایک کمیونیکیشن تھی یا کوئی ڈیلنگ تھی، اس کو یہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، بیکاز ان کو لگتا ہے کہ ہم ایک پلازیبل سٹوری یہاں پہ کریٹ کر سکیں گے. اور وہ پلازیبل سٹوری کے ذریعے ان کو ایک خیال ہے کہ ہم عمران خان کی جو ریپوٹیشن ہے یا ان کی جو سیاسی کریڈیبلٹی ہے، ہم اسے متاثر کر سکیں گے. اچھا، اسی کے اندر ایڈ کر دیں عطا تارڑ صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے، جو ان کی 2-3 پریس کانفرنسز وہ کر چکے ہیں، کم از کم 2. ایک ان کی وہ پریس کانفرنس جس میں وہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض کی انویسٹیگیشن کو وائڈن کیا جا رہا ہے، اس کی مزید انویسٹیگیشن ہوگی، اور لگتا یہ ہے کہ جنرل فیض عمران خان کے ساتھ مل کے مئی 9 کے لیے رسپانسبل تھے یا پاکستان کے خلاف سازش کر رہے تھے. ایک تو یہ چیز ہے جس سے اس پوری چیز کو جو اسد فیضی صاحب نے کہا ہے اس کو تقویت ملتی ہے، یہ جو سیاسی حلقوں کے اندر بحث ہو رہی ہے اس کو تقویت ملتی ہے. اور دوسری وہ چیز ہے جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آڈیو یا چیٹ ریلیز کی جاتی ہے رؤف حسن صاحب کے درمیان میں اور کرن تھاپر کے درمیان میں، اور جس کے بعد پاکستان کے سو کالڈ انفارمیشن منسٹر یہ پوزیشن لے لیتے ہیں کہ رؤف حسن جو کہ ویسے بھی سیکرٹری انفارمیشن ہے اور میڈیا سے ان کو تعلق رکھنا تھا، وہ کرن تھاپر جو کہ ایک ہندوستانی بہت ہی پرومیننٹ رسپیکٹڈ میڈیا پرسن ہیں، جرنلسٹ ہیں، بہت ہی کریڈیبلٹی کے جرنلسٹ ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں، انٹرسیپٹ ان کی جو پبلیکیشن ہے، دی وائر، اس کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ مل کے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سازش کر رہی تھی ہندوستان کے ساتھ مل کے. اس سے زیادہ پھسٹی اور کمزور ویسے کوئی چیز ہو نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ کہ اگر ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کسی ہندوستانی پبلیکیشن نے سٹینڈ لیا ہوا ہے، اور اگر اس سٹینڈ کے اندر کسی کا سب سے زیادہ کرٹیکل سٹینڈ ہے تو وہ کرن تھاپر کا ہے. لیکن پبلیکیشن ہے دی وائر جو سدھارت بارہ راجن نے قائم کی تھی، اور اگر ہندوستان کے اندر کوئی گلوبل کوالٹی کی پبلیکیشن پائی جاتی ہے، نیو یارک ٹائمز کے مقابلے کی پبلیکیشن پائی جاتی ہے، تو وہ دی وائر ہے. اور اب یہ عطا تارڑ کو خیر ان چیزوں کو کیا پتہ، انہوں نے کبھی زندگی میں کچھ پڑھا لکھا ہوگا ہی نہیں، مجھے بہت شک ہے. لیکن ایک پورا کیس جو ہے وہ نئے سرے سے بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان، جنرل فیض، بشرا بی بی اور پاکستان تحریک انصاف اور رؤف حسن جو ہیں، یہ سب مل کے پاکستان کے خلاف سازش کر رہے تھے. اس میں جو انڈیا کو انووک یہ کر رہے ہیں، یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر وہ پوائنٹ اور وہ مومنٹ ہی گزر چکا ہے، خاص کر کے گزشتہ 2-2.5 برس میں جو کچھ ہوا، جس کے بعد ہندوستان کا الزام لگا کر جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ آپ خود ہندوستان کے سامنے سائیکولوجیکلی، نفسیاتی طور پہ سرنڈر کر چکے ہیں، تو ہندوستان کی بوگی پہ آپ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کیا کیس بنائیں گے، مجھے اس میں بالکل بھی جان جو ہے وہ نہیں نظر آتی. لیکن کوشش کم از کم یہ کلیئرلی ہے کہ اسٹیج پہ یہی کی جا رہی ہے. ملٹری کے بعض سرکلز یہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض بھی کوئی بہت زیادہ پیر نہیں ہے، پیر و مرشد نہیں ہے، ان کے اپنے فائنینشیل، اکنامک، پولیٹیکل قسم کے انٹرسٹ ہیں. ایک تو سوال یہ ہے کہ آج تک وہ عمران خان یا بشرا بی بی کے خلاف کوئی وعدہ معاف گواہ یا کوئی انہوں نے ٹیسٹیمنی دی کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ابھی تک یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ عمران خان کا ایک سیاسی مستقبل ہے. اس گرفتاری کے بعد شریف زرداری، عاصم رجیم ان کے اوپر یہ امپریس اپون کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی تمہاری بہتری اسی چیز میں ہے کہ تم عمران خان کے خلاف پوزیشن لے لو اور ہمارے سے کوآپریٹ کرو. لیکن دوسری طرف سے یہ حلقے یہ کہتے ہیں کہ، اور یہ بہت سے حلقے کہتے ہیں کہ جنرل فیض جو ہیں انہوں نے اس دن کی پہلے سے بہت تیاری کر رکھی ہے، اور ان کے پاس بھی بہت سا آڈیو ویڈیو مواد ایسا ہے جسے کہ وہ استعمال کر سکتے ہیں، جس کی کاپیز انہوں نے دنیا بھر میں پھیلائی ہوں گی.
اب وہ کیا ان کے سسٹم کے لوگ اسے کوئی استعمال کریں گے یا کر پاتے ہیں؟ کیونکہ اگر ایسا ہے کہ جنرل فیض نے ایسی ویڈیوز رکھی تھیں تو ان کو گرفتار کرنے والوں کو بھی پتہ ہے کہ ان کے پاس ایسی ویڈیوز جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ ہمیں اگلے آنے والے چند دنوں میں اس کا ٹھیک طرح سے پتہ چل سکے. اب چونکہ پاکستان کے سو کالڈ انفارمیشن منسٹر جناب عطا تارڑ صاحب نے ہندوستان کا الزام لگا ہی دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک حرف آخر کے طور پہ اس ویڈیو کے میں ایک چھوٹا سا ایک اوور ویو آپ کے سامنے رکھوں. سم ٹوٹل ہے میری انڈرسٹینڈنگ کا کہ جنرل باجوہ اور نواز شریف اور بیرونی طاقتوں کے درمیان میں جو بنیادی طور پہ پلان تھا، جو کہیں شروع ہو چکا تھا 2020 کے آخر میں بہت شدت سے، بلکہ سمجھیں اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب نواز شریف صاحب کو یہاں سے لندن نکالا گیا پلیٹلیٹ کا ڈرامہ کر کے. پھر پی ایم ایل این نے ووٹ ڈالا جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے. لیکن یہ ایک ایسا پلان تھا جو 2021 کے شروع میں جب بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئی تو اس نے بہت شدت پکڑ لی. یہ پلان تھا کیا؟ اس کے خد و خال کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آفٹر آل ان کا ایک پلان تھا، ان کا ایک ویژن تھا کہ کس طرح سے یہ پاکستان کے اندر ایک سسٹینیبل پولیٹیکل ڈھانچہ جو ہے کھڑا کر لیں گے. اس پلان کے اندر ہندوستان کی بڑی اہمیت تھی، بیکاز انہیں یہ احساس تھا، نواز شریف کو بھی جنرل باجوہ کو بھی، کہ مغربی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان ہندوستان کو انگیج کرے اور پاکستان اور ہندوستان میں اسی قسم کے ایک فرینڈلی قسم کا ریلیشن شپ بن جائے. یہ فرینڈلی تو ایک زمانی قسم کی بات ہے نا، بنیادی طور پہ پاکستان ہندوستان کے زون آف انفلوئنس میں چلا جائے، اس کے انفلوئنس میں ایسا چلا جائے، انڈین پاور جو ہے، انڈین یونین پاور پاکستان کو اس طرح سے کو آپٹ کر لے کہ پھر ہندوستان جو ہے وہ چین کے مقابلے میں ایک بڑی طاقت کے طور پر، ایک ریجنل پاور کے طور پر ایمرج کر سکے. یہ بنیادی پلان تھا. اس پلان میں میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ بھی تھا کہ ہندوستان اور مشرق وسطیٰ کے ساتھ ایسی ایک سچویشن بن جائے گی کہ پہلے مشرق وسطیٰ کے ممالک سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر پاکستان میں انویسٹمنٹس کریں گے، اور اس کے بعد ہندوستان کی کمپنیز جو بڑی بڑی ہیں جیسے ریلائنس گروپ ہے، یہ لوگ بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے، اور جس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت جو ہے اس کو ایک سہارا مل سکے گا، اور یہ پوری صورتحال ایسی ہوگی جس سے مغربی طاقتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہوں گی. اس پہ پروگرس ہو نہ سکی. کیوں نہ ہو سکی؟ ویسے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 10 اپریل 2022 سے آج تک جو تقریباً 28 مہینے گزرے ہیں، اس کے درمیان میں ہاتھ پاؤں انہوں نے ضرور مارے. ایسے بہت سے سائن سمٹم ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ڈائریکشن میں کوشش کی گئی، ہندوستان کی طرف بھی ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی گئی، اور مشرق وسطیٰ سے ان کو بہت امیدیں تھیں، لیکن وہ سب کچھ ہو نہیں سکا. جس کی بنیادی وجہ ایز پر مائی انالیسس یہ ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے اور سوشل میڈیا نے پاکستان میں جس قسم کی ریزسٹنس کھڑی کی، اس کی وجہ سے کہ جس قسم کی ڈائریکشن میں چلنا چاہتے تھے یہ اس ڈائریکشن میں نہیں چل سکے. ہندوستان کے پاس سمجھ آتی ہے کہ کلیئر ایک اسکرپٹ تھا. وہ سمجھتے تھے کہ جس طرح سے بنگلہ دیش میں حسینہ شیخ اور شیخ مجیب الرحمان کی جماعت کو استعمال کر کے، ان کی پارٹی، ان کے خاندان کو استعمال کر کے انہوں نے ایک ماڈل کھڑا کر لیا ہے ہندوستان کو کنٹرول کرنے کا. نواز شریف اور شریف خاندان پی ایم ایل این کے تھرو اسی قسم کا ایک کنٹرولنگ ماڈل اور پیراڈائم جو ہے وہ پاکستان کے اوپر امپوز کیا جا سکتا ہے اگر پاکستانی فوج کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ریزسٹنس اس پہ ختم ہو جائے. اور جنرل باجوہ اس حوالے سے ایک بڑے امپورٹنٹ پلیئر ہیں جنہوں نے جو اس خواب کا یا اس پلان کا، اس ویژن کا وہ حصہ بنے. لیکن اب جب کہ شیخ حسینہ کا ماڈل بھی بنگلہ دیش کے اندر فیل ہو گیا ہے، اور ویسے بھی میرا خیال ہے کہ ہندوستانی بڑے کوشش اور کیئرفل تھے اور بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کی اندرونی سیاست کا اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور انہوں نے کہیں پر بھی کوئی بہت زیادہ پازیٹیولی اس کو رسپونڈ کیا نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اس رجیم کے لیے، شریف زرداری عاصم رجیم کے لیے، اس سے پہلے باجوہ رجیم کے لیے کہیں پر بھی انہوں نے کوئی مشکلات جو ہیں وہ پیدا نہیں کی. لیکن شیخ حسینہ کی حکومت کا جو انجام ہوا ہے اور جس طرح سے بنگلہ دیش کو رن کرنے کا جو پیراڈائم یا کنٹرول ماڈل تھا ہندوستان کا وہ فلاپ ہو گیا ہے. اس کے بعد تو اب مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی مشکل ہے کہ ہندوستان شریف خاندان، نواز شریف کے بارے میں کوئی بہت زیادہ ان کو سیریسلی لے گا. تو پھر یہ جو پریزنٹ رجیم ہے، شریف زرداری عاصم رجیم، اس کی آپشنز اب رہ کیا جاتی ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے جسے میں پھر کسی اور ویلاگ میں ایڈریس کروں گا. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.